अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। रियासत मदीना बनाने के दावेदार, हर जलसे में हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु की ईमानदारी की मिसाल देने वाले साबिक वजीर आजम चेयरमैन तहरीक इंसाफ के एक के बाद एक होशरुबा स्कैंडल सामने आ रहे हैं। अखलाकी एतबार से उन पर बहुत से इल्जाम हैं, लेकिन 2016 से उन पर किसी का घर बर्बाद करने और उसके बाद बुशरा बीबी से उनके निकाह का तस्करा सबसे ज्यादा होता रहा है। गुज़श्ता रोज़ से कबल इस मामले को लेकर कई तहकीकाती सहाफ़ियों और उनके निकाह कराने वाले उलमा ने इद्दत के दौरान निकाह करने के इंकशाफात किए थे, लेकिन इन खबरों को वो पजीराई नहीं मिली। गुज़श्ता रोज़ चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अहलिया के साबिक शौहर खावर मोनिका ने एक इंटरव्यू के दौरान बहुत से छुपे हुए पहलुओं पर से पर्दा उठाया और संगीन तरीन इंकशाफात किए हैं। खावर मोनिका, जो पंजाब के एक मशहूर ज़िला पाकपतन से ताल्लुक़ रखने वाली जानी मानी शख्सियत और बुशरा बीबी के साबिका शौहर हैं, उन्होंने कल एक निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए इस बात का इंकशाफ किया कि चेयरमैन पीटीआई और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनकी 28 बरस की इज़्दिवाजी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। इसके अलावा उन्होंने चेयरमैन और अपनी साबिका अहलिया पर तलाक से कबल गैर रिवायती औकात के दौरान मुलाकातों का भी इल्ज़ाम आयद किया। खावर मोनिका ने यह इंटरव्यू ज़मीनों पर कब्जे के मुकदमे में ज़मानत पर रिहा होने के तकरीबन एक हफ्ते बाद दिया है। 13 नवंबर को उन्हें अदालत से रिहाई मिली थी, जिसके बाद 20 नवंबर को वो टीवी स्क्रीन पर अपीयर हुए हैं, जिसे पीटीआई छोड़ जाने वाले मुतअद्दिद रहनुमाओं के मुख्तलिफ मुकदमात में बरियत के बाद दिए गए इंटरव्यूज़ के तनाजुर में भी देखा जा रहा है। कई बरस गुजर जाने के बाद अब इंकशाफात के इजहार से मुताल्लिक सवाल के जवाब में खावर मोनिका ने कहा है कि अब मैं टूट गया हूँ, थक गया हूँ, मेरा ज़मीर मेरा दिल इजाज़त नहीं देता कि इस बोझ के साथ बैठा रहूँ। उन्होंने कहा कि 28 साल तक हमने खुशगवार इज़्दिवाजी ज़िंदगी गुजारी और मेरी बीवी ने कभी किसी की शिकायत का इजहार नहीं किया। खावर मोनिका ने दावा किया कि बुशरा बीबी की बहन मरियम वट्टू, जो बरतानिया में रहती हैं, उन्होंने इस्लामाबाद के धरने के दौरान चेयरमैन पीटीआई को बुशरा बीबी से मुतारिफ कराया था। अखलाकी लिहाज से इस इंटरव्यू में चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिका खातून अव्वल बुशरा बीबी पर सख्त इल्जामात लगाए गए हैं। खावर मोनिका ने इस बात का भी इंकशाफ किया कि बुशरा बीबी अकेले चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मिलने बनी गाला चली जाती थी, और खावर मोनिका ने दावा किया है कि जब बुशरा बीबी इस्लामाबाद से वापस आई तो उन्होंने अपने साथ उनके रवैये में नुमाया तब्दीलियां देखी। फिर वो पाकपतन में अपनी वालदा के घर मुंतकिल हो गई, जिसके बाद उन्हें उनकी दोस्त फरा गुगी के जरिए तलाक देने का पैगाम मिला। वो इस पैगाम के बाद बुशरा बीबी से मिले और उनसे दरियाफ्त किया तो उन्होंने सर झुका लिया, जिसके बाद उन्होंने बिलाखिर 14 नवंबर 2017 को बुशरा बीबी को तलाक दे दी। खावर मोनिका ने अपनी इस गुफ्तगू के दौरान यह भी इंकशाफ किया कि उन्हें कि महज 1.5 माह के अरसे के बाद चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के माबैन शादी हुई। खावर मोनिका के बाकी इल्जामात अखलाकी नौयत के थे, लेकिन इद्दत के दौरान निकाह का इंकशाफ कानूनी लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि इससे कबल चेयरमैन तहरीक इंसाफ के निकाह खान ना सिर्फ इस मुताल्लिक एतराफ़ी वीडियोज़ रिलीज़ कर चुके हैं, बल्कि अदालत के अंदर अपना बयान भी कलमबंद करा चुके हैं, जिसके बाद खावर मोनिका की जानिब से 14 नवंबर को तलाक दिए जाने का एतराफ़ इस केस का टर्निंग पॉइंट भी साबित हो सकता है। खावर मोनिका ये इंटरव्यू इस वक्त खबरों के अंदर है, शह सुर्खियों में है, जहां चेयरमैन तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन इस इंटरव्यू को लेकर धड़ाधड़ बयानात दे रहे हैं। वहीं इस इंटरव्यू पर तनकीद भी की जा रही है और सवालात भी उठाए जा रहे हैं। सवाल किया जा रहा है कि खावर मोनिका ने ज़मीर की आवाज़ पर अब एतराफ़ात क्यों किए हैं, लेकिन वो गुज़श्ता 5 बरस से खामोश क्यों थे? अगर उन्हें डराया धमकाया गया था तो वो अब क्यों एतराज़ात कर रहे हैं? इसके अलावा सवाल उठाया जा रहा है कि अगर उस वक्त डराया धमकाया गया था, लेकिन 16 माह की पीडीएम हुकूमत और 4 माह से चेयरमैन तहरीक इंसाफ की कैद के दौरान भी उन्हें तहफ़्फ़ुज़ का एहसास क्यों नहीं हुआ? एंटी करप्शन की जानिब से यानी ओकाड़ा में जो हवेली लखा में महकमा औकाफ की अराज़ी पर गैर कानूनी कब्जे के केस में गिरफ्तारी और 13 नवंबर को ज़मानत के बाद ही इस इंटरव्यू का ख्याल कैसे आया? ऐसे वक्त में जब पहले से इद्दत से मुताल्लिक केस अदालतों में है, इसके बाद उनकी गिरफ्तारी और फिर एतराफ़ात को कुछ शक की निगाहों से भी देखा जा रहा है। खावर मोनिका की गिरफ्तारी के कुछ अरसे बाद ही इनके इंटरव्यू और इद्दत के दौरान निकाह के एतराफ़ की बाज़गश मौजूद थी, जिसका इल्म मुबैना तौर पर कुछ सियासतदानों को भी था। कल मोनिका ने इंकशाफात किए हैं, लोगों को अफसोस हुआ है। जिनके घरों में जाया जाता है वहां नजरें झुका ली जाती हैं, और यहाँ पर पीर का ही वो लेकर उठ गए। लेकिन इन दोनों ने, जिसको मैं बंटी बबली की जोड़ी कहती हूँ, इन्होंने कख पल्ले नहीं छोड़ा। खावर मोनिका वर्सेस इमरान खान और दावतनामा दहाया जी। तलाक मैंने फरवरी के अंदर दी, शादी 1.5 महीना पहले होगी इद्दत के अंदर। वो थर्ड अंपायर ने बताया कि उसकी बीवी और इमरान खान मुरीद और पीर थे। अब पीरी मुरीदी चैन कुछ होता मियाँ जी, समझो नहीं पता। इस वक्त मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, खावर मोनिका ने जो इंटरव्यू दिया और उसमें जिस तरीके के इंकशाफात सामने आए हैं, यकीनन आपकी नज़र से गुजरे होंगे। अब समझ नहीं आती कि खावर मोनिका इससे पहले झूठ बोल रहे थे या अब झूठ बोल रहे हैं। आपकी नज़र में पहले झूठ था या अब ये झूठ का पलंदा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि जो इंटरव्यू के अंदर
इंकशाफात सामने आए और जिन हक़ाइक़ की निशानदेही की खावर मानिका ने, उसके साथ जुड़े बहुत सारे सवालात भी हैं और तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। लेकिन जो हक़ाइक़ हैं वो सर चढ़ के बोल रहे हैं, और हक़ाइक़ क्या जो उन्होंने मरतब किया, एक पलंदा सबके सामने, कौम के सामने रखा है, उसमें जिस हमारी सोशो कल्चर रिलीजियस वैल्यूज़ का जो जनाजा निकाला गया है, और पीर और मरीद की आड़ में जो बुढ़ापे के इश्क का दास्तान जो है वो जिस तरह से ज़बान ज़द आम आई है, ये हमारी फिल्मी स्टाइल की स्टोरी है जो हमारे मुआशरे के अंदर फिट तो नहीं होती, लेकिन ये ज़रूर है कि रोमियो जूलियट जो थे वो किस तरह एक पीर और मरीद का रूप धार के रियासत मदीना के अंदर एक ऐसा घिनौना किरदार अदा करते रहे कि जिसकी ना हमारी कोई मुआशरती और ना कोई हमारी समाजी और ना कोई हमारी मजहबी जो है वो रवायात उसकी इजाज़त देते हैं। लेकिन देखना ये है कि खावर मानिका जो है क्या पहले विक्टिम थे या अब विक्टिम है, क्योंकि पहले अगर उन्होंने ये सब कुछ, उन्हें पता था कि ये सब कुछ हो रहा है, इंसान जीता है गैरत के नाम पे, जिंदा रहता है अपनी इज्जत के लिए, तो जिसकी गैरत और इज्जत का जनाजा सरेआम निकल रहा हो और वो खामोश तमाशाई बन के देखता रहा हो और वो सिर्फ ये सवालात कर रहा हो कि भी मेरा घर उजाड़ दिया, मेरी खुशियां छिन गई, तो भाई ये इतने अरसे बाद आपको क्यों याद आया? यकीनन इसकी एक वजह हमें समझ आती है कि वो उस वक्त साहब इक़्तिदार थे, उस वक्त वजीर आज़म हाउस में उनकी साबका वाइफ जो है उन्होंने बुशरा मानिका से बुशरा इमरान नियाजी तक का जो सफ़र था वो सवाए शर्मिंदगी की दास्तान की और कुछ नहीं है। लेकिन खावर मानिका साहब ये दानिस्ता या गैर दानिस्ता ये माना खेज खामोशी क्यों इख्तियार की? डॉक्टर साहब यही तो सवाल है। खावर मानिका साहब के उस वक्त के स्टेटमेंट्स भी, वीडियो स्टेटमेंट्स मौजूद है, उस वक्त वो इस रिश्ते को वसीतर कौमी मफाद में करार दे रहे थे। तो मेरा सवाल यह है कि वसीतर कौमी मफाद में खामोशी थी या फिर आपकी नजर में जाती मफाद में खामोश हुए थे? देखिए इसके अंदर जो सहूलतकारी करने वाले अनासर थे, जो फरा गोगी का किरदार था, वो जिस तरह से उन्हें वजीर आज़म के ओहदे पे विराजमान होने के दावे और फिर उसके बाद जिस तरह से वो उनको ब्लैकमेल और ओवरऑल खौफजदा करने की और प्रेशराइज करने की और फिर मफादात और सिले देने और लेने की जो उन्होंने एक मिडल वुमन का किरदार अदा किया, वो अल्टीमेटली इसी चीज़ को इंडिकेट करता है कि दाल में कुछ काला था। और डेफिनेटली उस वक्त भी ये मानिका साहब को पता था कि उनकी बीवी क्या गुलछड़े उड़ा रही है, और वो बजाय इसके कि खामोशी से अपनी जबान दांतों के नीचे दे के तलाक दे देते, उनको उस वक्त भी स्टैंड लेना चाहिए नहीं, था। लेकिन क्या खावर मानिका खुद बेनिफिशियरी थे उस वक्त? सामने रखने चाहिए थे। क्या वो खुद भी बेनिफिशियरी थे इन ट्रांसफर पोस्टिंग्स के अंदर, लैंड रिकॉर्ड के जमीनों पर कब्जे करने पर, या जो दास्तानी रकम हुई पंजाब के अंदर उस्मान बुज़दार के दौर में, उसमें हिस्सा बकदरे जुस्सा वसूल किया खावर मानिका ने? देखिए डेफिनेटली किया। ये जो माले मसरूका जो है वो बनी गाला और जमान पार्क से बरामद हो रहा था या वहां तक पहुंच रहा था, तो ये तो नहीं हो सकता कि वो खावर मानिका के फार्म हाउस तक नहीं पहुंच रहा था। वो बेनिफिशरीज भी थे, सहूलतकार भी थे और अपने बच्चों के बढ़ते हुए सासों को देख के खुश भी थे, और उनको ये नजर आ रहा था कि उनके बच्चे जो है जिस तरह जमीनों के मालिक, गाड़ियों के मालिक और तोहफे तोहफ की मद में जो मुख्तलिफ सोसाइटीज के अंदर उनके शेयर बढ़ रहे थे, तो वो एक बाप होते हुए फूले नहीं समाते थे कि मेरी औलाद तरक्की कर रही है। तो आज उन्हें उस औलाद की तरक्की के पीछे कोई हाथ जो कार फरमाता, जो ताकत उनको सपोर्ट कर रही थी, आज उन्हें पता चला कि वो वजीर आजम हाउस की छड़ी थी। और वजीर आजम हाउस से वो ताने बाने जो है जब मिल रहे हैं,
تو بہت دیر کی مہرباں آتے آتے کاش یہ آپ نے بہت پہلے یہ حقیقت قوم کے سامنے اشکار کی ہوتی، کاش یہ آپ کا ضمیر پہلے جاگ گیا ہوتا اور الٹیمیٹلی آج یہ قوم کو دن نہ دیکھنا پڑتا کہ صادق اور امین بن کے ریاست مدینہ کی آڑ میں اس قوم کا جو چونا لگایا گیا، جس طرح ہماری روایات کا جنازہ نکالا گیا، جس طرح ماں بہن اور پیر مرید کے ایک مقدس رشتے کو پامال کیا گیا، جس طرح سے چادر چار دیواری کی آڑ میں نقب زنی کی گئی، ڈاکٹر صاحب اس انٹرویو کا خاور مونیکا کو کوئی فائدہ ہوگا؟ آشکار ہونا ضروری تھا۔ اس انٹرویو کا کوئی فائدہ ہوگا خاور مونیکا کو؟ دیکھیں، خاور مونیکا نے اپنی دکھوں کی داستان بیان کی ہے، اپنی شرمندگی کی داستان بیان کی ہے، بسی کو جو ہے وہ میڈیا کی سکرین کے سامنے رکھا، لیکن یقیناً ایک چیز ان کو ایڈوانٹیج ضرور دے گی کہ بھی ایک بے بس شخص جو ہے جس کی بیوی اس کی نظروں کے سامنے جو ہے وہ کسی غیر مرد کے ساتھ تعلقات بنا کے اعلانیہ اور غیر اعلانیہ جو ہے وہ اس کو بائے بائے کر رہی تھی، تو اس کی مثلاً کیا اس کے پیچھے بھی کوئی روحانی درس تھا کہ بھئی انہوں نے اس سارے کو عزت اور غیرت کو ابزاب کرنا ہے، بولنا نہیں، خاموشی اختیار کرنی ہے؟ تو اب جب انہوں نے خاموشی توڑی ہے تو کیا اس کے پیچھے کوئی ان کو بینیفٹ ہے؟ تو آنسر اس کے اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ اب یہ جتنا بھی ان کا پچھتاوا ہے وہ ان کے اوپر بوجھ ہے، کیونکہ ان کے اپنے کندھوں پہ بوجھ ہے، ان کے اپنے ضمیر پہ بوجھ ہے، جس کو بانٹا تو جا سکتا ہے لیکن ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ڈاکٹر صاحب خاور مونیکا کو اگر فائدہ ہو بھی جاتا ہے تو اس انٹرویو سے کیا چیئرمین پی ٹی آئی کو یا بشرا بی بی کو کوئی نقصان ہوا ہے یا ہوگا؟ دیکھیں، بشرا بی بی ایک نانی کا اس وقت بھی کسی اور کے ساتھ شادی رچانا ہماری سماج کے اندر وہ کوئی اچھا سمبل نہیں سمجھا جاتا، کوئی اچھی روایات نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب شادی کی انہوں نے؟ نہیں شادی کی، لیکن اس کے اوپر سوالیہ نشان بھی ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ نکاح کے اوپر نکاح کر دیا، عدت پوری نہیں تھی تو ابھی وہ عدت کا ٹائم فریم جو ہے جو شرعی طور پہ، اور یہ معاملہ بھی کورٹ میں بھی چل رہا ہے، یہ معاملہ کورٹ میں بھی ہے۔ خاور مونیکا کے اس سٹیٹمنٹ کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ کورٹ خاور مونیکا کو بھی بلا سکتی بطور گواہ کہ لائیے ڈاکومنٹس جو آپ بتا رہے تھے کہ 14 نومبر کو بتانا چاہیے، اور وہ طلاق نامہ جو حقیقی طلاق نامہ تھا اس کی ایگزیکٹ ڈیٹس جو ہیں وہ عدالت کے اندر پیش ہونی چاہیے، اور قوم کو سچ پتا ہونا چاہیے۔ اصل میں اس قوم کے ساتھ اتنا جھوٹ بولا گیا ہے کہ اب کوئی سچ بھی بولتا ہے تو قوم کے کان جو ہے نا وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کے کانوں میں سیسا اتنا پگھلا کے ڈال دیا گیا ہے کہ وہ اسے صادق امین جو ہے وہ ماننے کے لیے ڈٹی ہوئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وقت اور حقائق اور صورتحال کے ساتھ جڑا وہ کڑوا سچ ہے جسے قوم کو اب نگلنا ہوگا، کیونکہ قوم جو ہے وہ رہبر کو راہزن کے طور پہ دیکھ چکی ہے، اور وہ راہزن جو ہے اب نقب زنی دوسروں کے گھروں میں بیٹیوں اور بہنوں اور بیویوں پہ اگر کرنا شروع کر دے تو یہ ہمارے معاشرے کا یہ طور طریقہ اور وتیرہ ہے ہی نہیں ہے۔ نہ ہمارے ہاں یا کوئی کسی کو اجازت دے سکتا ہے کہ سیاست کے اندر، دیکھیں ہر شخص کا، مجھے پتا ہے کہ کچھ لوگ اس کو ذاتی مسئلہ کہتے ہیں، ذاتی مسئلہ اس وقت تک ہے جب تک آپ پبلک پراپرٹی نہیں ہیں۔ اگر آپ پبلک کے رائٹس کے کسٹوڈین ہیں اور آپ پبلک کے لیڈر اور پبلک کو بھاشن دے کے اس ملک کو بدلنے کے لیے سہانے خواب دکھاتے ہیں تو پھر یہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ ڈاکٹر صاحب قوم کو اس لیے بھی کنونس کرنا مشکل ہے نا جی، ایک پیٹرن دکھائی دے رہا ہے نا کہ وہ عثمان ڈار ہوں، وہ فاروق حبیب ہوں یا دیگر پولیٹیکل لیڈرز ہوں، علی نواز آوان ہوں ریسنٹلی، جنہوں نے ایک پریس کانفرنس کرنی ہے یا ٹی وی انٹرویو دینا ہے اور اس کے بعد آئی پی پی کے اندر جوائننگ ہو جانی ہے، شمولیت ہو جانی ہے، اور اس کے بعد کوئی پوچھے گا نہیں، باز پرس نہیں ہوگی پرانے اعمال کی۔ تو اسی پیٹرن کے اوپر یہ انٹرویو بھی ہوا ہے، اور اس لیے بھی قوم اسی تسلسل کے اندر اس کو دیکھ رہی ہے، تو شاید ان کو لگ رہا ہے کہ یہ ایک سوچی سمجھی پلاننگ ہے۔ نہیں دیکھیں، یہ کیا قوم کی آنکھوں میں مرچیں ڈالی گئی ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ پہلے سے شادی شدہ تھا،
اس کے بچے تھے، اس کی ہنسی بستی زندگی تھی، تو پھر ایک مرید انٹر ہو کے پھر اس کی بیوی کو لے دوڑے اور پھر اس کے ساتھ نکاح رچا لے، اور یہ وہ حقائق ہے کہ جن کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ ہاں اس کی ٹائمنگز پر ڈسکشن ہو سکتی ہیں کہ یہ پہلے کیوں نہیں ہوا۔ جس دن یہ عمل ہوا تھا اسی دن میڈیا کی سکرین پہ خاور مانیکا صاحب کو کچھ رہتا نہ رہتا، بے شک ان کو جس طرح کے بھی حالات کا سامنا کرنا پڑتا، ان کو ٹی وی کی سکرین پہ کھڑے ہو کے سینہ ٹھوک کے کہنا چاہیے تھا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے میرا گھر اجاڑا ہے، برباد کیا ہے، اور میں اس سچویشن کا سامنا کر رہا تھا اور اس شخص کی وجہ سے میں آج یہاں کھڑا ہوں۔ تو یہ اس وقت اگر یہ بات کرتے تو قوم یقیناً اس کو اور زیادہ پذیرائی دیتی اور قوم سمجھتی کہ یہ بندہ حق کے ساتھ کھڑا ہے۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں نا کہ اس وقت طاقتور لوگوں کا پریشر تھا کہ وہ بتا رہے تھے کہ یہ چیئرمین پی ٹی آئی وزیر اعظم بننے والے ہیں، اور کچھ طاقتور لوگ کال کر کے پریشر ڈالتے تھے، تو شاید خاموشی کی وجہ یہ تھی۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت ہواؤں کا رخ کیونکہ اس طرف تھا اس لیے خاموشی تھی، اب ہواؤں کا رخ کسی اور طرف ہے تو بول رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ مانیکا صاحب تو بابا فرید کے مرید کہلاتے ہیں، اور وہ تو اپنی نسبت بابا فرید گنج شکر کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ تو بابا فرید تو یہ نہیں کہتا کہ جہاں آپ کے اپنے حقوق پہ ڈاکے پڑ رہے ہوں اور آپ مست ملنگ ہو جائے، تو مست ملنگ تو انہوں نے کھڑے ہونا تھا نا مست ملنگ صاحب کو۔ تو وہ ہواؤں کا رخ کوئی بھی ہوتا ہے جو اپنی کاز کے ساتھ جڑ جاتا ہے، کھڑا رہتا ہے، ہوا کا رخ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو آج وہ یہ جو بات کر رہے ہیں یقیناً یہ دکھ کی بات ہے، یہ تکلیف دہ بات ہے، یہ ایک کوئی اچھا ہم ٹاپک لے کے نہیں بیٹھے ہوئے، لیکن کیا کریں کہ یہ وہ تلخ حقیقت ہے۔ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ یہ اب رسوائی کی بات جو ہے جب ٹی وی پہ آ گئی ہے، ڈسکشن میں آ گئی ہے، تو معاشرے کے اندر یہ ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، وہ کیا ہم ان کو بتائیں کہ جس کو ہم لیڈر کہتے تھے، جس کو ہم اس قوم کا مسیحا کہتے تھے، جس کو ہم کہتے تھے کہ یہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ ریاست مدینہ کا سٹرکچر کھڑا کرے گا، وہ اس کی زد میں کسی کی بیوی محفوظ نہیں رہی اور کسی کی بیٹی محفوظ نہیں رہی، ڈاکٹر صاحب لاسٹلی یہ ایک تسلسل کے ساتھ جو ایک پیٹرن دکھائی دے رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کو انتخابی میدان میں اس سے کوئی نقصان پہنچے گا؟ آپ کو لگ رہا ہے آنے والے دنوں میں کیونکہ الیکٹورل فیلڈ سیٹ ہونے والی؟ دیکھیں جی، جن کو تو جو اپنی روایات اور اپنے رشتوں کے تقدس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، ان کو تو یقیناً یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ کیا کارستانیاں تھیں اور اس سے ہماری سماجی اور سیاسی جو فیبرک ہے، سوشل فیبرک جو ہے اس کو کتنا ڈیمیج کیا اس نے۔ تو جو لفنٹر اور آپ کہہ لیں سٹریٹ بوائز جنہوں نے لتھی چڑھی کوئی نہیں، اور ان کو کیا فرق پڑے گا؟ تو وہ جو مائنڈ سیٹ سیم مائنڈ سیٹ ہوگا اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، جو ڈیفرنٹ مائنڈ سیٹ ہے، جو فیملی اورینٹڈ مائنڈ سیٹ ہے، اس کو فرق پڑے گا۔ سیاسی میدان میں ہلچل پیدا ہونے سے اوپر نیچے نئی ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں۔ میل ملاقاتیں جوڑ توڑ کی سیاست عروج پر ہے، پرانے سیاسی کیسز بھی منطقی انجام کو پہنچ رہے ہیں اور بعض کے نئے کھاتے کھل رہے ہیں۔ اس کی واضح مثال سائفر کیس اور تحریک انصاف کی دیگر لیڈرشپ کے خلاف کیسز ہیں جو منطقی انجام کو پہنچ رہے ہیں۔ دوسری طرف میاں نواز شریف کے خلاف کیسز بھی اپنے حتمی انجام کو پہنچنے کے قریب ہے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق وزیر اعظم اور قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کی العزیزیہ ایون فیلڈ ریفرنسز میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت پیر 27 نومبر تک ملتوی کر دی گئی، جس کے بعد لیگی قائد میاں نواز شریف مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر پہنچے، ان کی خوشدامن کے انتقال پر اظہار افسوس کیا، اور ظاہر ہے جب دو پولیٹیکل لیڈرز ملتے ہیں تو سیاسی گفتگو بھی ہوتی ہے۔ اس ملاقات کے بعد مولانا فضل الرحمان نے میڈیا سے بات کی، وہ کیا کہہ رہے تھے ذرا اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھتا ہے۔ انشاءاللہ آنے والے مستقبل میں بھی ہم مل کر چلنا چاہیں گے، پورے ہم آہنگی کے ساتھ مل کر چلنا چاہیں گے۔ جو انتخابی مراحل ہیں ان کو بھی ہم باہمی مفاہمت کے ساتھ ہم آگے بڑھنا چاہیں گے۔ ہماری سیاست بچوں کے حوالے نہیں ہونا چاہیے۔ پہلا پیغام تو انہوں نے اپنے والد کو دیا ہے، اور ان کی والدہ حیات ہوتی پھر کیا کرتے؟ مجھے تھوڑی سی تبصرہ کرنے کا حق تو نہیں ہے۔ بزرگ کی اور بچے کی سوچ میں جو فرق ہوتا ہے وہی فرق ہمیں گفتگو میں اور بیانات میں نظر آ رہا ہے۔ ایک طرف جے یو آئی فے اور پی ایم ایل این نے ہم آہنگی سے ساتھ مل کر چلنے کا فیصلہ کیا، تو دوسری طرف پیپلز پارٹی تاک کر پی ایم ایل این پر حملے کر رہی ہے۔ آج بھی بلاول صاحب نے جلسے سے خطاب کیا ہے، کیا کہہ رہے تھے ذرا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔
دیر کے عوام نے آج تو طے کر لیا ہے کہ دیر تو کم از کم الیکشن کے لیے تیار ہے. وہ جو تبدیلی کا نعرہ اٹھاتے ہیں انہوں نے تباہی کے علاوہ کچھ نہیں کیا. مہنگائی لیگ کا بھی اصل چہرہ دیکھ لیا ہے, وہ شہر تو بلی نکل لیا ہے. آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع دینا. اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما رانا احسان افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم رانا صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. رانا صاحب, سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے, لیگی قائد مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے لیے تو پہنچ گئے, کیا آنے والے دنوں میں آصف علی زرداری سے ملاقات کے لیے بھی ان کے پاس جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام, بہت شکریہ. دیکھیں, ابھی اس کا فیصلہ تو میاں نواز شریف خود ابھی کریں گے. اگر اس طرح کا کوئی پلاننگ ہوئی, میری نالج میں تو اس وقت نہیں ہے, اور اگر ان سے مل لیا جائے تو اس میں کوئی بری بات بھی نہیں ہے. لیکن ابھی تو ہم اپنی الیکشن اسٹریٹجی کے تحت ہم دیکھ رہے ہیں کہ صوبوں کے اندر کن کے ساتھ ہم مل کے چل سکتے ہیں, اور اس ٹاپک پہ بھی جو ہے وہ آج ڈسکشن جو ہے وہ ہے. تو الیکشن اسٹریٹجی کے اوپر میاں نواز شریف جو ہیں وہ چاروں صوبوں میں جانے کا پلان رکھتے ہیں, اور جو ہم خیال لوگ ہیں یا جن کے ساتھ مل کے ملکی ایجنڈا پہ کام کیا جا سکتا ہے ان سے ملاقات. نہیں تو کیا پیپلز پارٹی ہم خیال نہیں ہے؟ میاں صاحب نے مینار پاکستان جلسے سے خطاب میں کہا تھا کہ انتقام کی تمنا تو دل میں ہے نہیں, اور پیپلز پارٹی تو ویسے بھی آپ کی حلیف رہی ہے, 16 ماہ کی اتحادی حکومت میں بڑی امپورٹنٹ پلیئر رہی ہے, اور وہ تو یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنوانے میں ان کا بہت بڑا رول تھا. تو پیپلز پارٹی سے ایسی کیا مخاصمت پیدا ہو گئی؟ مولانا کے ہاتھوں جایا جا سکتا ہے, آصف علی زرداری سے ملاقات کے لیے نہیں پہنچ سکتے؟ نہیں, کوئی ایسی بالکل ہم نے مل کے حکومت چلائی ہے اور بڑے اچھے تعلقات ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ, لیکن ان الیکشنز میں وہ ہمارے کمپٹیشن ہے وزارت عظمیٰ کی سیٹ کے لیے. تو جو دیگر باقی جماعتیں ہیں ان کا کوئی ایسا کلیم نہیں ہے, وہ صوبائی سطح تک محدود ہیں, یا بہت کہہ لیں کہ آپ نیشنل لیول کے اوپر ان کا اگر پورشن ہے تو وہ اتنا بڑا نہیں ہے کہ وہ گورنمنٹ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی فارم کر سکیں. تو یہ ایک ضرور فرق ہے جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کے ساتھ جہاں بات چیت ضرور ہونی چاہیے ہے الیکشن. نہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کے مقابلے میں بلاول بھٹو صاحب وزارت عظمیٰ کے لیے تگڑے امیدوار ہیں؟ دیکھیں, وہ تگڑے ہوں یا کمزور ہوں یہ, لیکن وہ امیدوار ہیں. نہیں, اسی لیے پاکستان مسلم لیگ نون خائف ہے؟ خائف نہیں ہے ہم. میں نے تو آپ کو بتایا, دیکھیں الیکشن میں آپ اگر کسی کے ساتھ الائنس کرتے ہیں تو 2-3 چیزوں پہ کرتے ہیں. ایک تو آپ ایک دوسرے کے مد مقابل نہ ہوں, ایک ہی کرسی کے لیے اگر آپ لڑائی لڑ رہے ہوں تو پھر آپ کی الائنس نہیں ہوتی. دوسرا یہ کہ ایک میوچلی بینیفیشل ہونا چاہیے. تو یہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی ڈیفینیٹلی کمپٹیشن میں ہے, تو وہ تو خود میرے خیال سے اس کوشش میں ہے کہ وہ کسی جماعت سے الائنس کر سکیں یا نہ کر سکیں, اس کے اوپر وہ خود بتا سکیں گے. لیکن میں نے آپ کو ہماری جو الیکشن اسٹریٹجی ہے اس کے بارے میں بتایا کہ اس کے مطابق ہم آگے بڑھیں. تو رانا صاحب, یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایک اسٹریٹجی کے تحت ہو رہا ہے جس کو آپ الیکشن اسٹریٹجی کہہ رہے ہیں, اور اگر میں اس کو ذرا عرف عام میں کہوں تو یہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے مابین لو ہیٹ ریلیشن شپ ہے. یہ کبھی خوشی کبھی غم والی کیفیت ہے, یعنی انتخابات سے پہلے تو ایک وہ ہیٹ ریلیشن شپ دکھائی دیتا ہے, اس کے بعد وہ محبت میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے. نہیں, دیکھیں اب ہم بڑا اس میں کلیئرٹی ہے کہ ملک کے جو مسائل ہیں, معاشی مسائل ہیں, اور جو سٹرکچرل ریفارمز ریکوائرڈ ہیں کہ ملک کو اس معاشی دلدل سے نکالنا ہے, وہ اگر ہم اس سفر پہ اکیلے چلیں تو وہ بڑا مشکل ہو جائے گا. تو ڈیفینیٹلی ہم سمجھتے ہیں کہ نیشنل ایجنڈا کے اوپر اگر ہم کنسنسس کے ساتھ بڑھیں اور کچھ جماعتوں کو ساتھ لے کے چلیں تو اس سے بہتری آنے کے زیادہ جلدی امکانات ہیں. تو اس اسٹریٹجی کے تحت ہم آگے بڑھ رہے ہیں, اور بالکل دیکھیں ہر جماعت کی اپنی الیکشن کے اندر جانے کی ایک ترکیب ہوتی ہے, ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے. تو اس کے اندر ہمارا یہ فوکس ہے کہ مسلم لیگ نون کی نمائندگی چاروں صوبوں سے ہو, وہ خود بھی سیٹیں نکالیں, اور پھر جو ہمارے الائز ہیں جو ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کریں, وہ جب اگر وہ جیتتے ہیں تو ہمیں 2/3 میجورٹی ان کے ساتھ مل کے وفاق میں بھی بنائیں, اور صوبوں میں تو انشاءاللہ پی ایم ایل این جو ہے انڈیپینڈنٹلی بھی حکومت بنائے گی, اور جو ہے وہ اپنے لیکن بلاول صاحب اس وقت جس طرح کی تنقید کر رہے ہیں وہ تو 16 ماہ کی جو حکومتی پرفارمنس ہے اس کو بھی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, اور مہنگائی لیگ قرار دے رہے ہیں. آج بھی انہوں نے کچھ ایسی ہی باتیں کی ہے اور ریفر کیا ہے 16 ماہ کی حکومت میں جس میں آپ کی پاس وزارت خزانہ موجود تھی, نون لیگ لیڈ کر رہی تھی,
اور اب انہیں کرٹیسزم کا موقع بھی ملا ہوا ہے اسی پوائنٹ کو لے کر؟ دیکھیں ان کا کرٹیسزم ضرور ویلڈ ہوتا جب وہ ہمارے کولیشن پارٹنرز تھے، اور تب ان پالیسیز پہ اگر وہ تنقید کرتے تو میں ان کو ضرور وزن دیتا. اب جب آپ ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں، 16 ماہ میں آپ نے چپ تھامی رکھی، اور اب آپ کہیں کہ یہ غلط تھا وہ غلط تھا، وہ وقت گزر گیا ہے غلط اور صحیح بتانے والا. آپ ہر فیصلے میں شامل تھے، تو میں اس کو زیادہ وزن نہیں دیتا. تو آنے والے دنوں میں پاکستان مسلم لیگ نون بھی پیپلز پارٹی کو ایسے ہی جواب دے گی؟ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کو جی، جس انداز میں پیپلز پارٹی جس لب و لہجے میں للکار رہی ہے، کیا اسی طرح سے اتنا اسٹرانگلی رسپونڈ کرے گی پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کو؟ دیکھیں ہم تو زیادہ اسٹرانگلی رسپونڈ کریں گے مہنگائی کو، اس کو کس طریقے سے ریزالو کرنا ہے، بے روزگاری کو اس کو کس طریقے سے ریزالو کرنا ہے، ملک کو ترقی کی راہ پہ کس طرح چلانا ہے. ہمارا فوکس کیچڑ اچھالنے کی سیاست پہ نہیں ہے. اب آپ کہیں یہاں کہ 16 ماہ میں یہ غلط تھا وہ غلط تھا، اس کے اوپر آپ سیاست کریں آج، اور جب آپ 16 ماہ میں ہمارے ساتھ ایک ہی کابینہ میں بیٹھے تھے آپ بات نہ کریں تو اس کو ہم کیا رسپونڈ کریں؟ میرے خیال سے عوام جو ہے وہ بہتر جج ہے، وہ سمجھ رکھتی ہے، شعور رکھتی ہے ان معاملات کے اوپر، تو ہمیں ان ایشوز پہ زیادہ کوئی رسپونڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لاسٹلی رانا صاحب، پیپلز پارٹی آپ کو مستقبل کی حکومت میں دکھائی دے رہی ہے یا آپ کو لگتا نہیں اپوزیشن میں ہوگی؟ یعنی میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی حکومت میں ہو سکتی ہے اسی طرح جیسے 16 ماہ کی حکومت میں رہی؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمانی جمہوریت حکومت اور اپوزیشن کے ہونے سے چلتی ہے. اگر ایک اچھی تگڑی اپوزیشن ہوگی تو اس سے جو ہے وہ گورنمنٹ بھی ایک چیک اینڈ بیلنس میں چلتی ہے. تو جمہوریت کا حسن ہی یہ ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر حکومت ہر پارٹی جو ہے وہ اقتدار میں ہی ہو یا ایسی نیشنل گورنمنٹ فارم ہو کہ جس کے اندر اپوزیشن نہ ہو. میں تو سمجھتا ہوں کہ جمہوریت جو ہے وہ تبھی مکمل ہوتی ہے جب حکومت اور اپوزیشن دونوں تگڑے ہوں. تو اپوزیشن میں کس کو دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ تو عوام نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ ہم حکومت فارم کریں گے. بہت بہت شکریہ رانا. آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو سائفر کیس میں کچھ ریلیف ملا ہے کیونکہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی جیل ٹرائل اور جج تعیناتی کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے جیل ٹرائل قلعدم قرار دے دیا، لیکن جج کی تعیناتی کو درست قرار دیا گیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس سمن رفعت امتیاز نے محفوظ فیصلہ سنایا جس کا تحریری آرڈر بھی جاری ہو گیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی جیل ٹرائل اور جج تعیناتی کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل کا مختصر حکم نامہ جاری کیا اور عدالت نے فیصلے میں کہا ہے کہ خصوصی حالات میں جیل ٹرائل اوپن یا ان کیمرہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے تمام تقاضے پورے کرنا ہوں گے. انہوں نے کہا ہے کہ 29 اگست سے آج تک کا جیل ٹرائل قلعدم قرار دیا جاتا ہے، جبکہ جیل ٹرائل سے متعلق 29 اگست، 12 ستمبر، 25 ستمبر، 3 اکتوبر اور 13 اکتوبر کے نوٹیفیکیشنز غیر قانونی ہیں. حکم نامے میں کہا گیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل منظور کی جاتی ہے. حکم نامے میں قرار دیا گیا کہ کابینہ کی منظوری کے بعد 15 نومبر کو جیل ٹرائل کے نوٹیفیکیشن کا ماضی پر اطلاق نہیں ہوگا. اس سے قبل آج کی سماعت کے دوران وکیل سلمان اکبر دلائل دی اور جج کو جیل ٹرائل کے لیے وجوہات پر مبنی واضح آرڈر پاس کرنا چاہیے، یہ ان کا کہنا تھا. اور اس کے بعد چیف کمشنر کی درخواست پر وفاقی حکومت کی منظوری کا مرحلہ آتا ہے. وفاقی حکومت کابینہ سے منظوری لے تو اس کے بعد ہائی کورٹ کو آگاہ کرنا ضروری ہوتا ہے. اس کیس کے اندر جو فیڈرل کیبنٹ سے منظوری لی گئی، ٹرائل پہلے شروع ہو گیا، کابینہ کی منظوری بعد میں آئی. جو قانونی طور پر ایک سکم موجود تھا، اور میرا خیال ہے کہ اسی کو دیکھتے ہوئے جو بینچ ہے اس نے، دو رکنی بینچ نے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ اس جیل ٹرائل کو قلعدم قرار دیا جاتا ہے اور الٹیمیٹلی اب یہ جیل ٹرائل دوبارہ سے شروع ہوگا، لیکن وہ اوپن کورٹ ٹرائل ہوگا، یعنی ان کیمرہ نہیں ہوگا. قانونی تقاضے اس میں پورے کرنے کا کہا گیا ہے اور جو ٹرائل کورٹ کے جج ہیں ابو الحسنات ذوالقرنین، ان کو بھی برقرار رکھا گیا. یعنی اب مزید 1 سے 1.5 مہینے کا التوا تو ہو سکتا ہے، گراؤنڈز مقدمے کی سیم رہیں گی، تاہم کچھ تاخیر ضرور ہو جائے گی. اب دیکھنا یہ کہ اس ضمن میں یہ چیئرمین پی ٹی آئی کی ریلیف ہے یا پھر ایک نیا چیلنج بن کر سامنے آ جاتا ہے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. آپ سے ملاقات ہوگا کل. اپنا رکھیے خیال. اللہ حافظ.